सुंदर मेरा यसु सुंदर है, लहू में उसके कुदरत है, बदलता सबकी सीरत है, कैसी उसकी अजमत है, सुंदर मेरा यसु सुंदर है। नाज़रीन, प्रोग्राम जीवन की बातें लेकर आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और आप सबको सलाम कहता हूँ। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में या किसी और सवाल के बारे में जो आपके जहन में उभरता है, आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमें आपके लिए दुआ करके, आपके साथ बात करके बड़ी खुशी हासिल होगी। थैंक्सगिविंग वीकेंड के मौका पर आज हम थोड़ी देर के लिए सोचना चाहते हैं कि हम किस तरह का एटीट्यूड रखते हैं। खुदा का कलाम हमें याद दिलाता है और आज थोड़ी देर के लिए मैं चाहता हूं कि आप गौर करें मेरे साथ मिलकर इफसियों के नाम ख़त जो पौलुस रसूल ने इस चर्च को लिखा, उसके 5वें बाब की 19 आयत में उसने कहा, आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। और फिर उसने जब थस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखा तो उसने 5वें बाब की 18 आयत में कुछ यूँ कहा, उसने कहा, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। पौलुस रसूल के इन अल्फाज पर जो उसने इन कलीसियाओं को लिखे, अगर हम गौर करें तो चंद बातें हैं जो बड़ी वाज़ेह तौर पर उभरती हैं और नज़र आती हैं। उसने इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं कि हमेशा खुदा का शुक्र अदा करते रहो और कंटिन्यूअली, ऑलवेज़। और फिर उसने थस्सलुनीकियों में लिखा कि हर बात में, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, और हर बात में हर बात शामिल होती है, इसमें अच्छे हालात भी और बुरे हालात भी शामिल होते हैं। मैं सोचता हूँ कि इस दुनिया में रहते हुए हमारे पास 3 एटीट्यूड्स हैं जो हम अपना सकते हैं शुक्रगुजारी के बारे में। एक एटीट्यूड तो है जो बड़ा ही एरोगेंट सा एटीट्यूड है और वो ये कहता है कि नहीं, मुझे शुक्रगुजारी करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्या किया किसी ने मेरे लिए। बड़े लोग फ़ख्र के साथ कहते हैं, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मैंने जो कुछ भी किया मैंने अपने बलबूते पर ही किया है, मैं खुद ही मैंने मेहनत करके पढ़ाई की है और जो कुछ मैंने मेहनत करके किया है उसका फल मैं पा रहा हूँ। और इस तरह का एटीट्यूड जब होता है तो हम यही देखते हैं कि हमारा फोकस जो है ना वो सिर्फ अपने ऊपर है, खुद ही पर है। बाइबल में इस एटीट्यूड के बारे में एक शख्स की बात खुदावंद यीशु मसीह ने बताई, एक शख्स के बारे में जिसकी बहुत फसल हुई और फिर उसने खूब फ़ख्र करके कहा कि वाओ, मेरे खेतों में कितनी फसल लगी है, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं अपनी छोटी कोठड़ियाँ जो हैं उनको तोड़कर उनको बड़ी बनाऊंगा और बड़े बड़े गोदाम बना लूँगा और उसमें अपना माल जो है वो जमा कर लूँगा और फिर अपनी जान से कहूँगा कि खा पी ऐश कर, क्योंकि तेरे लिए बहुत सालों तक बहुत कुछ है। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि आज ही रात खुदावंद अगर उससे उसकी जान ले
تو یہ سامان، یہ دولت، یہ چیزیں کس کی رہیں گی؟ تو یہ ایٹیچیوڈ ہے جس میں ہم سیلف پر، میں نے کیا اس لیے مجھے کسی کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں. اور اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑے فخر کے ساتھ اس بات کا اقرار اور اظہار کرتے ہیں کہ well I don't need anything, no don't need anyone. کسی نے میرے لیے کچھ نہیں کیا ہے، اس لیے جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ میں ہوں، وہ میں نے اپنے ہی بل بوتے پر سب کچھ حاصل کیا ہے. I am a self-made man. لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند اگر ہمیں زندگی کا دم نہ دے، اسی میں ہم چلتے پھرتے اور موجود ہیں، اگر وہ نہ چاہے تو ہم ایک قدم بھی اٹھا نہیں سکتے. So I hope that we don't have that kind of attitude of arrogance یا pride یا فخر یا مغروری. ایک اور ایٹیچیوڈ ہے جو انسان رکھتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، اور وہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے ہمیشہ شکایتی، کمپلینٹس کا. دنیا بھری پڑی ہے اس طرح کے ایٹیچیوڈ کے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ بہت کچھ پا لینے کے باوجود بھی ہم لوگ ہمیشہ کسی نہ کسی بات کو ڈھونڈ لیتے ہیں جس کے بارے میں ہم شکایت کر سکیں، ہم کرٹیکل ہو سکیں، ہم نیگیٹو باتیں پھیلا سکیں. انسٹیڈ آف بینگ گریٹفل، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈ لیتے ہیں جس کے بارے میں شکایت کریں یا کوئی ایسی کرٹیکل بات کہہ دیں. ایک عورت کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے کافی حالات جو تھے وہ ایسے بگڑے رہتے تھے، اور وہ تو اس کے لیے پھر اور ہی زیادہ آسان تھا کیونکہ وہ پھر شکایت ہی کرتی رہتی. شی واز پاپولر، ایسے مشہور تھی کہ وہ بہت شکایتی یعنی نیگیٹو ایٹیچیوڈ والی عورت ہے، کمپلینٹ کرتی رہتی ہے. شی از اے کمپلیننگ وومن. تو ایک دفعہ اس نے ایک پاسٹر سے ملاقات کی، اور اس پاسٹر کو پتہ لگا کہ اب جب میں اس سے ملاقات کروں گا تو ممکن ہے کہ اس عورت کے پاس کچھ بات آج شکر گزاری کی بھی ہو، کیونکہ پاسٹر کو پتہ چلا تھا کہ اس کی جو فصل ہے، آلو کی فصل جو ہے، اس میں بہت پیداوار ہوئی ہے، اور یہ عورت جو ہے بہت خوش ہوگی کیونکہ خدا نے اس کو بہت برکت دی، اس کی پیداوار کو خوب بڑھایا ہے. تو جب وہ اس کے ساتھ ملا تو اس نے اس کو بولا کہ اب تو تم بہت خوش ہوگی. کہتی ہاں خوش تو ہوں، لیکن اب پرابلم مجھے یہ ہے کہ میں اچھے آلو تو دیکھ رہی ہوں، لیکن وہ میں بیڈ پٹیٹوز کہاں سے لاؤں گی جس سے میں اپنے پگس کو پالتی ہوں. تو پیپل ہیو اے وے ٹو فائنڈ اے پرابلم ان گڈ تھنگس آلسو. اچھے آلو خراب ہو سکتے ہیں، اچھے آلو دے دو آپ اپنے سوروں کو، لیکن وہ کہنے لگی کہ میں اب کیا کروں گی. They are pretty good, but what am I going to do when I need bad ones to feed the pigs? Yeah, there are people like that. And I hope that we are not among those, we are not one of those people who always find something to complain about. پھر تیسرا ایک ایٹیچیوڈ ہے، اور وہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے لوگوں کا جو کیئرلیسنس والا ہے، جس میں ہم سب کچھ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. کسی نے کہا کہ اگر آسمان پر تارے صرف سال میں ایک ہی دفعہ نظر آتے تو ہم میں سے ہر کوئی ضرور اس رات باہر نکل کر ان تاروں کو دیکھنے اور اس منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنا وقت ضرور نکالتا. لیکن چونکہ اب یہ سارے ستارے ہمیشہ رہتے ہیں ہمارے پاس، we are so careless about them and we take things for granted. خدا کا کلام زبور 100 میں ہمیں یاد کراتا ہے کہ جب آپ خداوند کے گھر میں داخل ہو تو شکر گزاری کے ساتھ داخل ہو. Enter his gates with thanksgiving in your heart
Enter his courts with praise. دیکھو خداوند نے کیا 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 آپ کے لیے. اس کے عظیم کاموں کو یاد کر کے شکر گزاری کے ساتھ اس کے سامنے آؤ, اس کی بارگاہوں میں آؤ. پھر زبور 92 میں کہ اس کی صفتیں گانا جو ہے کتنی اچھی بات ہے. صبح کو اس کی تعریف کرنا, اس کے شفقت کے کاموں کا بیان کرنا, اس کی رحمت کے بارے میں باتیں کرنا, یہ سب کچھ کتنا اچھا لگتا ہے. اور اس میں بتایا گیا ہے کہ صرف وہ لوگ نہیں جانتے جو حیوان خصلت ہوتے ہیں, وہ لوگ جو بروٹش ہوتے ہیں, جن کا انسانی جو نقطہ نظر ہے اس سے خیال جو ہے بالکل الگ ہوتا ہے. وہ جانوروں کی طرح سوچتے ہیں and they don't realize it. لیکن جو خداوند کے لوگ ہوتے ہیں, جو اس کے کاموں کو دیکھ کر اس کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں, وہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی اچھی چیز نکال ہی لیتے ہیں. ایک انسان مشہور تھا جس کا نام کپلنگ تھا, ویری گڈ رائٹر, اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اتنی کتابیں لکھی اور لوگوں نے اس کو اتنا سراہا, اور اس کی وجہ سے اس کی جو پاپولیرٹی ہے, اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے کام کی جو قیمت ہے وہ بڑھتی گئی. اور کہتے ہیں کہ جب وہ کتابیں لکھا کرتا تھا تو جیسے ایک ایک ورڈ ہے اس کی قیمت $100 تک ہو جاتی ہے, ایک ایک ورڈ کی, because his writing, his words were so powerful. تو ایک دفعہ کوئی شخص اس کے پاس چلا گیا, اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کو کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے یہ ماہرین کہتے ہیں کہ آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ $100 کی قیمت رکھتا ہے, تو here is $100 bill, آپ مجھے اپنا ایک لفظ دے دیں. تو اس آدمی نے, کپلنگ نے, اس کو اس ڈالر بل کو اپنے ہاتھ میں لے کر فولڈ کیا اور اپنی جیب میں ڈالا اور اس آدمی کو بولا تھینکس. تو شکر گزاری جو ہے, یہ ایک شبد جو ہے تھینکس کا, یہ کتنی ویلیو رکھتا ہے. It is, and not only $100, بلکہ میں سوچتا ہوں کہ شکر گزاری اگر کی جائے تو یہ $millions کے برابر ہے. اور اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھ نہیں پاتے. بہت شکر گزاری ہماری دنیا میں کم ہے, اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے نا شکر گزاروں سے بھری پڑی ہے, کمپلینٹ سے اور کرٹیسزم سے بھری پڑی ہے, نیگیٹیوٹی سے بھری پڑی ہے. اس تھینکس گیونگ کے موقع پر میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے خاندان کے ساتھ مل کر یا خود کچھ وقت نکال کر آپ دیکھیں اور غور کریں پچھلے سال پر کہ خدا نے آپ کی زندگی میں کیا 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 ہے. ان چیزوں کو لکھنا شروع کریں جس کے لیے آپ خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں. ہاں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جو شاید ہمیں مشکل والے نظر آتے ہیں, جس کے بارے میں ہم شکر گزاری کر نہیں سکتے, کہ خدا کا کلام ہمیں یاد کراتا ہے کہ ہر وقت شکر کیا کرو, ہمیشہ شکر گزاری کیا کرو, ہر بات میں شکر کرو. اس کے گھر جاؤ تو شکر کرو, اس کا شکر ادا کرو اور لوگوں کا بھی شکر ادا کرو. I think that's what it is. ہمارا زندگی کا شیوا جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے, دل میں خداوند کی تمجید اور شکر گزاری, اور ہونٹوں پر آدمیوں کے لیے شکر گزاری. اور جب ہم لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو کچھ وہ ہمارے لیے کرتے ہیں, تو ہم اس شکر گزاری کے ایٹیچیوڈ کو پھیلا رہے ہیں. اس تھینکس گیونگ کے موقع پر نہ صرف رک کر یہ دیکھیں کہ خداوند نے آپ کے لیے کیا کیا اور اس کا شکر ادا کریں, بلکہ ایک اور قدم اٹھائیے
اور ان لوگوں کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے کسی نہ کسی طرح سے آپ کی زندگی میں کوئی حصہ ڈالا ہے، کسی نہ کسی طرح سے آپ کے لیے وہ حوصلہ افزائی کا باعث بنے ہیں، آپ کے لیے مدد کا باعث بنے ہیں، آپ کے لیے انہوں نے کچھ ایکشن کیا ہے جس سے آپ کی زندگی کی جو زندگی کا رخ جو ہے وہ بدل گیا ہے. So pause to give thanks for the people God has brought in your life who have helped you, encouraged you, and made you the kind of person that you are now. ایسا کرنے سے آپ خداوند کے لیے خوشنودی کا باعث ہوں گے اور لوگوں کے لیے برکت اور حوصلہ افزائی کا، اور اس سے اس کے نام کو جلال ملے گا اور آپ کے دل کو خوشی اور برکت ملے گی. ہیپی تھینکس گیونگ. گاڈ بلیس. یسوع، میں تیرا شکر گزار ہوں زندگی کے تمام دکھوں کے لیے جو مجھے تیرے قریب لے آئے ہیں. میں نے تجھے ایمان کے ہاتھوں سے چھو کر دیکھا ہے، تو ہمیشہ میرے ساتھ ہے. میں تیری کس کس مہربانی کا شکریہ ادا کروں. تیرے احسان بے شمار ہیں اور تیری شکر گزاری کے لیے میری زندگی بہت کم. میں اپنی شکر گزاری کا آغاز تیرے پاؤں چوم کر کرتا ہوں. میرے گیتوں کو قبول کرنا یسوع، میرے گیتوں کو قبول کرنا.
सासा नाल करां मैं तेरी शुक्र गुजारी। हर एक सासा नाल करां मैं तेरी शुक्र गुजारी। मेरे बदले जान तू यसू, मेरे बदले जान तू यसू, सूली उते वारी वारी करां तेरी शुक्र गुजारी। हर एक